बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज उसूली मीरास कोर्स की हमारी समझ लीजिए कि आखिरी क्लास है, क्लास नंबर 19 है। और आज की क्लास में हमारा जो आखिरी मौजू रह गया था उसके अंदर बस कुछ ही बातें हैं, वो आपके सामने अर्ज़ की जाएगी और उन बातों को मुकम्मल करके फिर मैं आपको इंशाल्लाह इम्तिहान का तरीक़ेकार वगैरह बताता हूँ। हमारे जो आखिरी मौजू में कुछ मसाइल थे, उनमें से चौथा मसला था नाबालिग वरसा। नाबालिग के बारे में ये बात तो ज़हन में रख लीजिएगा कि एक तो नाबालिग बच्चों का, ख्वाह वो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनका भी मीरास के अंदर बाकायदा हक होता है और तक़सीमी विरासत के वक़्त उनको मीरास देना ज़रूरी है, उनको मीरास से महरूम करना जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनके हवाले करना भी तो मुश्किल होता है, तो उनका जो सरपरस्त या वली होगा उसको उसके हवाले कर दी जाएगी। तो तक़सीम करने के बाद उसकी मीरास या मीरास का जो उसका हिस्सा है वो उसके वली के हवाले कर दिया जाएगा ताकि वो उसकी हिफाजत करे। फिर जब वो बालिग हो जाएगा उसके बाद वो फिर उसमें तसर्रुफ वगैरह करे, किसी को देना चाहे दे या इस्तेमाल करे, वो अलग बात है। लेकिन बालिग होने से पहले जब तक बच्चा नाबालिग है तो नाबालिग अपना जो हिस्सा है वो किसी को माफ़ नहीं कर सकता, सदका नहीं कर सकता, खैरात नहीं कर सकता। यही वजह है कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसके जो जायदाद वगैरह ये चीज़ें होती है, हमारे यहाँ ये एक बड़ा एक गलत रस्म या समझ लीजिए ये एक वो अमल हो रहा है कि मरहूम की मीरास से ही पैसे लेकर उसके सदक़ात किए जाते हैं और देगे भगाई जाती है, गरीबों को पैसे दिए जाते हैं। ये हालाँकि उसके नाबालिग बच्चे भी होते हैं, नाबालिग वरसा भी होते हैं उसके, तो नाबालिग का हिस्सा भी आप दे रहे हैं, मीरास में उसका भी हिस्सा है। आप मीरास से सदका कर रहे हैं, मीरास से ख़त्म और खैरात वग़ैरह और देगे पकवा रहे हैं, तो ये तो नाजायज़ है। आप बच्चों किसी से इजाज़त तो ले ही नहीं सकते, उनकी इजाज़त मोतबर ही नहीं है। अपनी जेब से अगर आप देना चाहें वो अलग बात है, लेकिन मरहूम का जो तरका है, उससे आप नहीं दे सकते क्योंकि उसमें नाबालिग का वरसा का भी हक़ है। तो ये उसूली सी बात है, इसको भी आप ज़हन में रख लीजिएगा। हाँ, अब अगर विरासत के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको बेचने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ठीक है उसको बेचें, लेकिन उसकी कीमत जो है वो बच्चों वाला जितना हिस्सा है उसको अलग करके रखना होगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी का भी एक साथी का अभी कुछ पिछले दिनों मसला आया था कि मिसाल के तौर पर एक आदमी था श्रीलंका का, वो किसी और मुल्क में रह रहा है और उसकी जो फैमिली है वो श्रीलंका में है। किसी और मुल्क में वो मुसलमान रह रहा है और वहाँ उसके पास बहुत सारी किताबें थी, उसका इंतकाल हुआ। अब वो किताबें श्रीलंका भेजना तो मुश्किल है, तो उन किताबों का क्या करे? क्या उसको सदका करे, वक़्फ़ करे? तो सदका वक़्फ़ तो इसलिए नहीं कर सकते कि उसमें नाबालिग बच्चों का हक़ था। तो उसका तरीका फिर ये हो सकता था कि बच्चों के जो वली है, माँ है या जो भी है उसका वली, उससे इजाज़त लेकर इन की कुतुब को यहाँ बेच दिया जाए और उसकी जो कितनी कीमत बनती है वो उनको बेच दी जाए वो कीमत, और वो कीमत पर वो रख लेंगे विरासत के अंदर। तो ये तरीका है। बहरहाल, पांचवा मसला है यतीम पोता। अगर बाप के इंतकाल के वक़्त उसके बेटे ज़िंदा हों, तो यतीम पोते को मीरास में कुछ नहीं मिलेगा। ये ज़हन में रख लीजिए, ये आम उसूल है। क्यों? हमने पीछे उसूल पढ़े हैं। शरीयत का उसूल है कि हकीकी बेटे अगर मौजूद हो, कोई एक बेटा भी मौजूद हो हकीकी, तो पोतों को कुछ नहीं मिलता, तो पोतों को कुछ नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर ज़ैद है, उसके 2 बेटे हैं, खालिद और बकर। ज़ैद अभी ज़िंदा है और उसके बेटों में से बकर का इंतकाल हो गया और उसके बाद फिर ज़ैद का इंतकाल होता है। तो ज़ैद का अगर इंतकाल होगा तो उसके वरसा में उसका बेटा तो आएगा, यानी कि खालिद। लेकिन जो बकर मर चुका है, उस मरे हुए जो बेटा है उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? और उसके बच्चों को भी कुछ नहीं मिलेगा। ये तो एक आम उसूल है। हाँ, ये अलग बात है
کہ اگر میت کا جو حقیقی بیٹا ہے وہ اپنی طرف سے بطور صلہ رحمی کچھ دے دے یتیم پوتوں کو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، احسان ہے. اچھا، یا دو طریقے مزید ہے جس میں یتیم پوتوں کو کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دادا اپنی زندگی میں ہی یتیم پوتوں کو کچھ مال گفٹ کر کے ان کے قبضے میں دے دے، تاکہ اور یہ اس کی باقاعدہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ بھئی آپ کا بیٹے کا انتقال ہوا ہے کسی کا، اور اس کے بیٹے بچے موجود ہیں، آپ کے پوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے بیٹے زندہ ہے. تو آپ یوں کریں کہ اپنی زندگی ہی میں ان کو کچھ جائیداد وغیرہ الگ کر کے ان کے قبضے میں دے دے گفٹ کر کے. تو اب آپ اگر مریں گے تو جو کچھ یتیم پوتوں نے لے لیا ہے آپ کی زندگی میں ان سے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. ایک طریقہ یہ ہے. اسی طرح یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ یتیم پوتوں کے لیے وصیت کر دے تہائی مال کی حد تک. وصیت تو جائز ہے نا، کیونکہ یتیم پوتے تو وارث نہیں ہیں، تو جب وہ وارث نہیں ہے تو پھر ان کے لیے وصیت جائز ہے. ہاں یہ تب ہے کہ جب بیٹے زندہ ہو. اگر بیٹے زندہ نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو پھر یتیم پوتوں کو کتنا ملتا ہے وہ ساری تفصیل ہم نے پڑھی ہے، وہ الگ بحث ہے. یتیم ضروری نہیں ہے پوتے ہو بس، یتیم کو تو کوئی شرط بھی نہیں ہے. بہرحال لیکن یہ اصول ہے کہ اگر بیٹے زندہ ہو تو باقاعدہ میراث میں ان کو حصہ نہیں ملتا. اصل طریقے دو ہی ہے کہ یا تو جو زندگی ہی میں ان کو دے دے کچھ نہ کچھ، اور یا ان کے لیے وصیت کر دے. اچھا جی، یہ ایک چھٹا مسئلہ ہے کہ پینشن میں جو انسان کو رقم ملتی ہے، کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو پینشن میں کچھ رقم ملتی ہے، تو وہ جو رقم پینشن کی شکل میں ملتی ہے وہ کیا میراث میں شامل ہو کر سب ورثاء کو میراث کے اصول کے مطابق ملے گی وہ رقم، یا وہ رقم جو ہے کسی ایک وارث کو ملے گی؟ اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی پینشن کی ملنے والی رقم کی دو صورتیں ہیں. ایک وہ رقم ہوتی ہے جو یکمشت ملتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کسی جگہ بینک میں یا کسی بھی جگہ نوکری کر رہا ہے اور جیسے ہی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کی تنخواہ سے ہی کچھ رقم کاٹ کاٹ کے حکومت نے جمع کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ حکومت مزید رقم لگا کر پھر ساری رقم دے دیتی ہے ورثاء کو. ٹھیک ہے، تو یہ اس قسم کی رقم کا حکم یہ کہ یہ ترکہ میں شامل ہوگا، اور دیگر مال و جائیداد کی طرح تمام ورثاء میں میراث کے اصول کے مطابق یہ رقم تقسیم ہوگی جو یکمشت ملتی ہے. جہاں تک ماہانہ ملنے والی رقم ہے، مطلب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو حکومت کی طرف سے محکمے کی طرف سے باقاعدہ اس مرحوم شخص کے ورثاء میں سے کسی کے نام ماہانہ جو ہے پینشن جاری ہو جاتی ہے، جیسے بیوی کے نام جاری ہوتی ہے عمومی طور پر آج کل. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس بارے میں محکمے سے رابطہ کیا جائے. اگر محکمے نے سب ورثاء کے لیے منظور کیا ہے، باقاعدہ وضاحت کر دی انہوں نے کہ بھئی یہ خاص بیوی کے لیے یا خاص ماں کے لیے یا خاص بیٹے بیٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام ورثاء کے لیے ہے، کسی ایک فرد کے لیے خاص نہیں ہے، تو یہ رقم بھی ورثاء میں برابر تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ رقم ورثاء میں برابر تقسیم ہوگی، مطلب میراث کے اصولوں کے مطابق نہیں، کیونکہ یہ محکمے اور حکومت کی طرف سے گفٹ ہوتی ہے. تو جیسے وہ کہیں کہ بھئی سب کو ملے گی برابر برابر، اسی کے مطابق تقسیم ہوگی. اور اگر کسی خاص فرد کے لیے پینشن جاری کی گئی ہے جیسے بیوی کے لیے ہوتی ہے اور اسی کو مالک بنانا مقصود ہے، ہمارے پاکستان میں یہی طریقہ ہوتا ہے، تو پھر وہی مالک ہوگا اور دوسرے ورثاء کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر پینشن سے متعلق اصول، یعنی بس اصولی بات ہے. اچھا، یہ ایک آخری بنیادی مسئلہ ہے کہ منہ بولا بیٹا یا بیٹی ہو، آج کل منہ بولی اولاد، لے پالک اولاد جو ہے وہ لوگ لے لیتے ہیں، اور تو کیا ان کو بھی وراثت میں کچھ ملے گا؟ تو کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ان کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو وراثت کا تعلق تو نسب کے ساتھ ہے نا. ہم نے پڑھا تھا زوجیت ہو یا نسب ہو تو وہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہاں، اگر اصل جو ورثاء ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ہدیے کے طور پر کچھ دینا چاہے تو وہ گفٹ ہوگا ورثاء کی طرف سے. بالغ ورثاء ہو، عاقل ورثاء ہو، صرف وہی دے سکتے ہیں. نابالغ ورثاء کی طرف سے تو نابالغ ورثاء نہیں دے سکتے ان کو، جو کیونکہ ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ ان میں ہبہ اور جو ہے نفلی صدقہ خیرات وغیرہ کی اہلیت نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر سمجھ لیجئے منہ بولی اولاد سے متعلق تفصیل. اچھا، باقی تو اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ یہاں چیٹ میں لکھ لیجئے، میں پھر اس کو دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ.
ہاں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثاء میں نابالغ ہے اور پھر اس نابالغ کا بھی انتقال ہو جائے یعنی مناسخہ کی صورت ہو تو اس نابالغ کے حصے کا کیا حکم ہوگا؟ آپ نے خود حل کر دیا، آپ کہہ رہی ہیں کہ مناسخہ کی صورت ہو، تو جب نابالغ ہوگا اس کا والد زندہ ہوگا یا والدہ ہوگی، دادا ہوگا، بھائی ہوں گے، بہنیں ہوں گی، تو ان سب کے درمیان میں نابالغ والے حصے کو ان سب کے درمیان تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے، نابالغ والے حصے کو ان سب کے درمیان میں تقسیم کریں گے. تو یہی اصول ہے. اگر اور کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. میں آپ کی آڈیو آن کر دیتا ہوں. اچھا، المواریث اپلیکیشن نا، وہ سب کچھ بتاتے تھے، مسئلہ بھی بتاتے ہیں اور اسی طرح ترکہ کے طریقے بھی بتاتا ہے، فیصد اور پرسنٹیج کا حصہ بھی بتاتے ہیں، اور ساتھ میں ہر وارث کا مسئلے کی دلیل بھی بتاتے ہیں. مثلا اگر بیٹوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں ڈبل مل رہا ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین والی آیت بھی لکھی ہوگی ساتھ اس طرح، لیکن اس میں غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو المواریث کے اندر کچھ مسائل غلط آئے ہیں. اب ایک اور ہے جس کو میں کچھ زمانے سے استعمال کر رہا تھا، اچھا اس کو بھی میں نے پھر چھوڑا تھا، وہ بھی اس میں بھی گڑبڑ ہے. اس کا نام ہے الفرائض حساب المواریث. یہ بلو رنگ کلر کا ہے، الفرائض حساب المواریث. لیکن یہ بھی اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہے، اور اس کی ریٹنگ تو پہلے والی سے بھی زیادہ ہے، 4.8 ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اس میں بھی. ٹھیک ہے، اور اب جو میں استعمال کر رہا ہوں جس میں ابھی تک مجھے کچھ گڑبڑ محسوس نہیں ہوئی، اس کا نام ہے سہم حساب المواریث. سہم لکھا ہوا ہے، سہم، سین ہا میم، سہم، اور پھر آگے ڈیش دے کر آگے لکھا ہوا ہے حساب المواریث. میں گروپ میں اس کا لنک بھیج دوں گا. تو اس میں مجھے اس کی ریٹنگ بھی اچھی ہے، اس میں مجھے جو ہے کوئی خرابی ابھی تک نظر نہیں آئی، اور باقی دلائل وغیرہ وہ بھی بتاتے ہیں کہ کس کو کتنا مسئلہ مطلب حصہ ہوگا، اور ساتھ میں وہ دلیل بھی بتا دیتے ہیں. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ مال کی تقسیم کے بارے میں تفصیلات معلومات ہوگی، لیکن تعمیر شدہ مکانات، اراضی کی تقسیم کے بارے میں اگر کچھ شرعی اصول ہو تو وہ تو فقہ کے اندر تفصیلی مباحث موجود ہے نا، باب القسمہ، اور جو ہے اس میں تقسیم کی طریقہ کار موجود ہے. پہلے تو آپ ہر ایک کے حصے معلوم کریں، اور پھر جو ہے یعنی قیمت کے لحاظ سے تقسیم کرنا چاہے تو اس طرح تقسیم کرے، اور اس کے علاوہ اگر تقسیم کرنا چاہے مکانات کے اعتبار سے، کمروں کے اعتبار سے، الگ الگ مکان کے اعتبار سے، تو وہ الگ طریقہ ہے. اس کی پوری تفصیل فقہ کی کتابوں میں مل جاتی ہے. کیا ہو گیا؟ تو اس کی پوری تفصیل جو ہے نا فقہ کتابوں میں مل جاتی ہے. کوئی اور سوال ہو تو وہ کر لیجیے گا. سب یہ ایک سوال ہے کہ وہ لبنا کیلکولیٹر کے بارے میں، یہاں پہ اکثر لوگ لبنا کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں، لبنا جو انگریزی میں مطلب انہیریٹنس کا کیلکولیٹر ہے، یہاں پر اکثر میں نے اس نہیں کو یوز دیکھا. کرتے ہیں. اس میں رقم بھی ڈال دو تو پورے رقم کے ساتھ اور پورے حساب وغیرہ وہی ہے نا پرسنٹیج ہر چیز کو جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ابھی اس میں بھی یہی ہے. آپ رقم ڈالیں گے، بیچ میں ورثاء کے نام ڈالیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پورا تفصیل بتا دے گا. تو ایسے ہی ہے. صاحب لیکن اگر اس میں مناسخہ ہو تو مناسخہ یہ بتا سکتا ہے، ہاں مناسخہ مناسخہ کا بھی مسئلہ ہو بتاتا ہے، بالکل بتاتا ہے، مناسخہ پوچھتا ہے. اچھا اچھا، Yes. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو اس میں بڑی گڑبڑ. ابھی تک تو مجھے 2 خراب نظر آئے، اب تیسرا استعمال کر رہا ہوں، وہ ابھی تک کچھ نہ کچھ ٹھیک چل رہا ہے. دیکھیں گے کسی مسئلے میں اگر کچھ گڑبڑ آ گئی تو پھر